हाँ जी वकील साहब, अटॉर्नी साहब, क्या चाल है ताड़ा? कुरान सलामकुम। काफी है। वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र। अल्लाह कुरान, का आप सुनाएं, सब ठीक ठाक? बस अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा, बड़ा अच्छा आपने आज जो तज्जिया किया है पॉलिटिकली, हम्म, जो ईरान के हवाले से। मैं चूंकि खुद विक्टिम रहा हूं, मैं उस किसका? वक्त मेरी ग्रोथ पाकिस्तान से थी, हम्म, तो मैं वहां पर पढ़ता होता था, तो ये चीजें वाकई एकदम से ऐसा हुआ था कि हमें अपनी मसाजिद के अंदर भी डर लगने लग गया था कि कौन अटैक करता है, सही। और दोनों तरफ ये चीजें थी। लेकिन जिस वक़्त हमने एक्चुअली ये मसाजिद के अंदर, तो मैं खुद इस चीज़ को गवाही देता हूँ कि मसाजिद के अंदर कोई ऐसी बात नहीं की जाती थी कि किसी से नफ़रत करो। मैं तो खुद इमाम बारगाह के अंदर भी हम जाते होते थे, और मुहर्रम की बातें जो आप जो है ना, लेक्चर्स होते थे वो हम सुन। आप जो है ना कभी जाके पूछ लें, वहां पे इंटरनेट पे सर्च करें, लाल मस्जिद में वहां पे शियों के मुताल्लिक क्या कहते थे। जी। लाल मस्जिद जो बिल्कुल इस्लामाबाद के नहीं, नहीं, सेंटर में है, ठीक है ना। मैं उसी के मैं और उसी उस के तरह अंदर के लाल अर्ज़ कर मस्जिद मैं जैसे उसी के और अंदर अर्ज़ कर बहुत सारे इस तरह के मसाजिद नहीं, थे नहीं, जिनका मैं अर्ज़ काम कर यही था शियों की तकफीर करना। जी हाँ। नहीं, मैं अर्ज़ करता हूँ ना जी। मैं ये एकदम से फिर ऐसा हुआ है कि बुक सामने आई हैं और लिटरेचर सामने आया है, और फिर बताया गया है कि क्या-क्या होता रहा है। बहरहाल, हम्म, ये अच्छा नहीं हुआ कि जो पाकिस्तान के अंदर ये ज़ुल्म जो मिचा है, सियासी तौर पर है या किसी के हम्म, तौर पर है, ये अच्छा नहीं है। बहरहाल, सही। मैंने जो किताब पढ़ी है, उसके अंदर मुझे फिर पता लगा है कि शियाइत क्या है। मैंने चूँकि एक छोटा-सा स्टूडेंट हूँ, तो फिर हम्म, मैंने ये किताब पढ़ी थी। ये आप देखिएगा, मक़तले अबी मुख्तलिफ भी मख़नफ़, मखनफ। हाँ हाँ, मक़तले अबी मख़नफ़। और मखनफ। आज आपकी बात इस चीज़ का भी मुझे अच्छा है कि ये मौलवी हज़रात आते हैं, मज़ाक करते हैं, इस डिबेट को वो सीरियस नहीं लेते। हम्म, एविडेंस के साथ वाक़ई आने चाहिए। हमारा तो एक है, बल्कि ये एविडेंस, हम्म, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि सही। लॉ के अंदर जब तक आपके पास एविडेंस नहीं होगी, आप अपना केस नहीं वो लेकर आ सकते। सही। तो मकतलब मखनफ के ऊपर जिस वक़्त मैं पहुँचा हूँ, ये बहुत पहले की बात है। हम्म, इसका चूँकि ये उर्दू तर्जुमे के साथ है, जी। आप शायद मेरे ख़्याल उर्दू तर्जुमा नहीं वो कर सकेंगे, लेकिन आप अगर अपनी किताब निकाल लेंगे, तो आपके लिए ज़्यादा होगा। मैं तर्जुमा पढ़ देता जी। हूँ। ये है, पता लगा है जनाब शियाइत के तीसरे इमाम को कि मुसलमानों का अमीर जो है, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, वो फ़ौत हो गए हैं। तो उनको गवर्नर ने बुलाया है। उस वक़्त जो मदीना का गवर्नर है, उसका नाम यहाँ उन्होंने लिखा है वलीद। हम्म, तो वहाँ आकर वो लिखते हैं, ये मेरे पास जो है बुक है, वो है 24 के ऊपर, अगर आप ओके देखेंगे ओके 24 है। ओके ओके भाई। अच्छा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर कहा, ये एक बड़ी मुसीबत आई है, और ऐसी मुसीबत की घड़ी में हमारे लिए बैत करने का मौका व महल नहीं है, वक़्त नहीं है। वलीद ने कहा, बैत के बगैर कोई रास्ता भी नहीं है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझ जैसा ऐसे पोशीदा तौर पर बैत नहीं करेगा, और मेरा ख्याल नहीं कि तुम भी ऐसी खुफिया बैत लेने पर राज़ी होगे। कल जब तुम बरसरे आम और लोगों को बैत के लिए तलब करोगे, तो मुझे उनके हमरा दावत देना कि मैं पहला बैत करने वाला हूँगा। हम्म, ये शियाइत के तीसरे इमाम की स्टेटमेंट है। अब आगे जो जहां से मसला खराब होता है, वो वहां से इस तरह होता है कि वलीद जो दूर अंदेश आदमी था, कहने लगा, ए अबा अब्दुल्ला, आप वापस तशरीफ ले जाएं, और कल और लोगों के हमरा मेरे पास तशरीफ लाएं। यहाँ पर जो शख्स है वो बैठा हुआ था मरवान। मरवान कहने लगा, अगर तेरे हाथ से लोमड़ी निकल गई, तो सिवाय गर्द के और कुछ ना हासिल होगा। तो तू उसकी फिक्र करके ये बाहर ना निकले, या तो बैत ले ले या उनका सर जुदा कर दे। जो ही इमाम हुसैन ने मरवान की ये बात सुनी, तो फौरन खड़े हो गए और फरमाया, ए खारजी के बेटे,
تو میرے قتل کا حکم دیتا ہے، تو یہ بکواس کرتا ہے، اے پلیت نسل انسان، مجھے خانہ خدا کی قسم، میں تجھ سے اور تیرے ساتھیوں سے ایک طویل جنگ کروں گا۔ اس کے بعد وہ واپس چلے گئے۔ تو آپ کی خدمت دیکھیں میں عرض جس کروں کہ وقت یہ میں ابو مخنف کا جو مقتل آپ پڑھ رہے ہیں بھائی صاحب، یہ ابو مخنف کا اس کا جو نسخہ ہے ابھی لوگوں کے پاس جو ہے، یہ کوئی معتمد مقتل نہیں ہے۔ جو اس کا جو اصلی نسخہ ہے وہ مفقود ہو چکا ہے۔ یہ ان کتابوں میں سے ہے جس کا نسخہ ہمارے پاس ابھی ہے، یہ مورد اعتماد نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ آپ جو اس مقتل سے جو باتیں پڑھ رہے ہیں نا کہ معاویہ پہ اللہ کی رحمت وغیرہ وغیرہ، یہ جو ہے یہ باتیں ایک ایسی کتاب سے پڑھ رہے ہیں جو ہمارے نزدیک قابل اعتماد نہیں ہے۔ ہمارے علماء نے اس بات پہ ٹھیک ہے، تصریح کیا ہے۔ مرحوم مرزا نوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب اللؤلؤ والمرجان میں اس بات پہ تصریح کیا کہ ٹھیک۔ اس کا نام بھی لوط ہے میرے خیال میں، نوح ابن لوط ہے، کیا نام ہے اچھا ابو مخنف کا؟ وہ جو اچھا، ہے میں آپ کے پاس آج لوط ابن یحییٰ ہے۔ لوط ابن یحییٰ کی جو ہے یہ خود ایک محدث تھا، یہ بڑا جلیل القدر ہے، لیکن اس کے کتاب کے جو نسخہ ابھی ہمارے پاس ہے یہ معتمد اور قابل اعتبار نہیں ہے ہمارے نزدیک، لذا ختم بات۔ ایویڈنس جو ہے، چلیے، ایویڈنس جو آپ لاتے ہیں نا وہ سامنے والے کے لیے وہ صحیح ہونا چاہیے۔ جب سامنے والا اس ایویڈنس کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے یہ کتاب مشکوک ہے اور اس کتاب میں تحریف آیا ہے، تو آپ اس کو نہیں پیش کر سکتے دلیل کے طور پر، ٹھیک ہے نا؟ ہماری جو کتابیں جو صحیح ہیں وہ اس میں مقتل ابی مخنف شامل نہیں ہے۔ جو کتابیں ہمارے پاس صحیح ہیں وہ کتاب الارشاد ہے، شیخ مفید کا اچھا کتاب ہے۔ کتاب ہے مثلا کتاب کافی ہے، کتاب شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں، یہ کتاب غیبت النعمانی ہے، یہ کتابیں معتمد ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب میں آپ کے پاس آج، میری اور آپ کی پہلے تھوڑی سی بات ہوئی تھی، تو میں قرآن پاک کی ایک آیت پر آیا ہوں، وہ ہے سورہ طٰہٰ اور اس کی آیت نمبر ہے 44۔ ہم۔ اس کے اندر رب العالمین میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ آیت آپ پڑھو، نے فرعون کے آیت پاس پڑھو، جائیں۔ ہے جی، آیت پڑھو میں نا۔ پڑھوں؟ آیت ہاں پڑھیں؟ پڑھو۔ اچھا آیت۔ آیت نمبر 44۔ جی بولیں، چلیں کوئی بات نہیں۔ فقول له اب اس قولا کو لینا نہیں لعله نہیں يتذكر او يخشى اذهبا نہیں، الى میں فرعون انه یہ طغى۔ جی 44 کے اوپر آپ اگر آ جائیں گے نا، ہم۔ تو یہ ہے فقول اللہ له قولا قولا فقولا له لینا لعلہ یتذکر او یخشی، يت... اس کے ساتھ اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، ہم۔ شاید وہ نصیحت قبول کرے۔ تو میں اپنے آپ پر اپلائی کیا کہ جب اللہ رب العالمین نے فرعون جیسے آدمی کے سامنے جو مجرم ہے، اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ بھی آپ نے انتہائی نرمی کے سے بات کرنی ہے، ہاں، تو ہم تو پھر بہت ہی اچھے ماحول کے اندر ہیں۔ تو میں آپ سے پہلے جو تھوڑی سی بات سختی کے ساتھ ہوئی تھی، تو میں رجوع قرآن پر کرتا ہوں، تو میں آپ سے اس قرآن کے حکم کے تحت کوئی بھی ایسا لفظ نہیں استعمال کروں گا جس میں آپ کی کوئی آپ پر ایسا سخت لفظ بولا جائے۔ اچھا اوکے اب اوکے۔ آ جائیں، ہم اکثر، آپ لوگ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ شیعیت کے جو امیر المومنین جنہیں کہا جاتا ہے، ان کو وہ تشبیہ دیتے ہیں کہ جی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی جو میرے ساتھ نسبت ہے وہ حضرت ہارون علیہ السلام کی طرح، ٹھیک ہے؟ لیکن میں اس کو جو اللہ نے ہمیں قرآن کے اندر
جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دعوت دی ہے، وہ دیا ہے کہ کتاب کا علم دیا ہے، اور آپ نے لوگوں کو اس کا ویژن دیا ہے۔ اس کے تحت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ ان کیا کو فرما رہے ہیں؟ فرمایا یہ نہیں ہو کہ سکتا، جب یعنی موسیٰ، حدیث صحیح نہیں ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی، یہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی۔ یہ تو بخاری میں بھی مسلم میں بھی ہے۔ اچھا، نہیں، بخاری میں دیکھیں یہ سارے ایک ہی دور کے لوگ تھے، اور یہ سارے اجمی تھے، ایران کے رہنے والے لوگ تھے یہ۔ ایران سے مراد ہے کہ ازبکستان، قازقستان، ترکمانستان، ایران کے یہ اجمی تو لوگ فارسی نسل تھے۔ بخاری اور مسلم صحیح کتابیں نہیں آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، انہوں نے میں ان کو صحیح معتبر نہیں مانتا۔ ان کے اندر ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جس میں اچھا، اللہ کے رسول کی ڈائریکٹ توہین لکھی ہوئی، اچھی ڈائریکٹ توہین بات، لکھی ہوئی۔ بخاری دیکھیں چاول مسلم ہے نا، آپ، بڑے اچھے۔ اچھا بخاری مسلم نہیں صحیح، کون سی کتاب صحیح؟ حدیث کی کوئی کتاب صحیح ہے؟ ہاں، احسن الحدیث تو قرآن ہے نا، اللہ نے فرمایا احسن الحدیث قرآن۔ حدیث کی کوئی اسی کتاب ہے سے جو آپ مانتے ہیں اس کو؟ حدیث کی کوئی سی کتاب کو میں اس کے اندر بہت ساری چیزیں اچھی لے لیتا ہوں، جو قرآن جس کا اچ- فیصلہ کرتا ہے کہ یہ ٹھیک اچھا، ہے، اس میں واقعات اچھے ہیں، اس کو میں قرآن کی روشنی میں لیتا ہوں۔ لیکن میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو قرآن کے برابر ہے، یعنی یہی ہمیں مل وہ جائے گا کوئی اور نہیں ہمارا کہتا مسئلہ قرآن کے حل ہو جائے برابر ہے، گا، او بھائی ایسی کوئی کسی کتاب کتاب کو آپ مانتے ہو جو صحیح ہو۔ نہیں۔ میں تو ان کو ہسٹری کے طور پر لیتا ہوں، اگر کوئی واقعہ مجھے ملے گا جو قرآن کے فیصلہ دے گا تو میں اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہوں، چاہے وہ بخاری صاحب ہوں اور چاہے کلینی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہو۔ تو اسی کے اچھا، اوپر میں آنا چاہتا احمد تھا۔ ابن حنبل نے بھی تو نقل کیا نا، وہ تو عرب تھا، احمد ابن حنبل تو عربی ہے، نسائی نے بھی نقل کیا، وہ دیکھیے تو عرب ہے، یوں تو وہ تو دیکھیے عرب یوں ہے۔ تو چلیں، ہوتا ہے یہ امام مالک بخاری کے جو جو ہے، بخاری مجوسی ہے، مسلم بھی مجوسی ہے، یہ لوگ فارس کے ہیں نا، مجوس ہیں نسائی دیکھیے تو عرب ہے۔ امام مالک بھی نہیں، امام مالک جو ہیں وہ تو حنبل نے بھی نقل کیا، وہ مدینہ تو کے عرب تھے۔ رہنے۔ ہاں، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، انہی کتابوں کے اوپر آپ اہل سنت والجماعت کے چہرہ مار مار کے لال کر دیتے ہیں۔ آپ ان کو انہی کی کتابوں سے ان کا چہرہ مار مار کے لال کر دیتے ہیں کہ بھی آپ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اور فلاں شخص وہ ٹھیک نہیں تھا۔ چونکہ یہ کتاب لکھی اسی زمانے میں ہے کہ کہیں پہ بھی آدمی چلا جائے مسلمان بول نہیں سکے گا، اس میں ایررز اتنے ہیں، اس میں اور باتیں ایسی لکھی تو ہوئی ٹھیک ہیں ہے بھائی، پر کہ سنت مسلمان ان ونت کو کوئی نہیں۔ ایکسیپٹ نہیں کر وکیل سکتا۔ صاحب، اچھا، اب میں آپ کو سنت پہ آپ کا ہاں جی، اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ حسبنا کتاب اللہ۔ نہیں اب اچھا اب نہیں، اب میں اس پر آ جاتا ہوں آپ پر۔ اب آپ الشافی کی جو اصول کافی کی اور جو بھائی آپ کو کوئی نہیں حدیث ہے، مانتا بھائی، کیا نام ہے آپ کا؟ نام کیا ہے آپ کا؟ میرا نام ہے AR سروہا۔ سروہا صاحب، آپ جو ہے نا، آپ کسی مسلمان کی آپ نمائندگی نہیں کر رہے، کیونکہ کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا؟ نہیں نہیں، مسلمان میں بھی آپ کی حدیث کو ایجوکیشن مانتا ہوں، جو اللہ کا اسلام میں، آپ رسول کی کی، جو ایجوکیشن اللہ کا کتنی ہے سروہا بھائی؟ آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے اسلام میں؟ اسلام کے اندر بھائی میں نے البیہ علومیہ اسلامیہ کے ساتھ پڑھا ہوا ہے، ابھی میں تو نے آپ اس کے اندر قرآن پڑھ رہے تھے 200 نا، سے ابھی دوسری تو آپ نے جماعت۔ دیکھا عربی جو ہے وہ ہاں، تسنیہ کو آپ صحیح نہیں ہاں، پڑھ رہے تھے، جس نے عربی پڑھا ہے نہیں اس کو نہیں تسنیہ کا تو پڑھا ہوتا ہے۔ نہیں نہیں، دیکھیے میں کسی مدرسے کا ایجوکیشن پڑھا کیا ہے ہوا آپ کے نہیں ہوں، اسلام میں؟ آپ کی میں تو ایجوکیشن صحیح بتائیں، کیا ہے؟ آپ نے کیا مثلا ایجوکیشن حاصل کی اسلام میں؟ اسلام کے اندر میں نے دیکھے BA علومیہ اسلامیہ کے ساتھ میں نے 200 نمبر کا جو پیپر تھا وہ میں نے پاس کیا ہے، اور وہ آپ میں نے نے کیا بی ہے اے کیا؟ بی 170 اے کس نمبر کو میں، بولتے ہیں؟ بیچلر آف آرٹس کہتے ہیں۔ آپ نے اسلام میں بیچلر آف آرٹس بیچلر کیا؟ نہیں نہیں بیچلر، اس کے اندر میں نے سبجیکٹ پڑھا تھا سبجیکٹ وہ تو سب اسلامیات۔ پڑھتے ہیں نا، ہائی اسکول وغیرہ میں، کالج میں بھی وہ پڑھتے ہیں، اچھا تو اسلام میں بھی وہی ہے کہ آپ نے اچھا، کالج میں آپ نے کوئی کورسز لیا اس نا، کے علاوہ اسلام میں تو نہیں آپ نہیں، نے اب نہیں کیا۔ ہمارا جو اچھا، اب لاء کے اندر ہمارا ایک پیپر ہوتا ہے شریعت لاء، میں نے وہ بھی پڑھا ہے، پاس کیا ہے وہ LLB کے اندر، ٹھیک ہے، اس چلو، لیے مجھے انڈرسٹینڈنگ ہے کہ شریعت لاء کیا ہے۔ اوکے ایک بھائی۔ ہوتا ہے ایکسنٹ کے ساتھ، ٹھیک ہوں، ہے۔ اچھا، اب آپ آ جائیں اصول کافی۔ بھائی چھوڑو اصول بھائی، کافی ہے کتاب سروہا بھائی، جس ہاں جی، یہاں پہ ہماری گفتگو ہے مسلمانوں کے دیکھیے ساتھ، ابھی نہیں نہیں، تو اور دیکھیے اب جو لوگ آپ مسلمانوں کے یہ ریپرزینٹ دیکھیں کرتے ہیں، آپ کسی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے، آپ کو نہ اسلام میں کوئی ایجوکیشن ہے، نہ کوئی تحقیق ہے، آپ حدیث ودیث کو تو کوئی ایسا ہے کہ بھائی میں بخاری کو مانتا ہوں، نہ مسلم کو مانتا ہوں، نہ احمد ابن، کسی کو نہیں مانتا، حدیث صحیح بھی ہے اس کو نہیں مانتا، کیونکہ یہ میں میرے نے آپ طبیعت کو کے ہر خلاف ہے۔ حدیث یہ نہیں کہا، میں نے کہا
نہیں میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ میں بہت ساری چیزوں کو نہیں مانتا اور اس کے ہم، اندر بخاری صاحب بھی نہیں مانتے. مثلا بخاری خود بخاری نہیں صاحب مانتا. نے 6 لاکھ حدیثوں کو اکٹھا کیا تھا. ہاں 6 لاکھ وہ حدیثوں اپنے کو صحیح اکٹھا حدیث کو کیا تھا. مانتا ہے، بخاری اس اپنے میں صحیح سے حدیث کو مانتا ہے. تو میں بھی مانتا ہوں نا جو روایت صحیح ہے میں اس کو صحیح مانوں گا. مثلا تو آپ المسلم میں اخو وہ نہیں المسلم, ہے نا. مسلمان آپ مسلمان کا بھائی ہے. صحیح کو آئیڈینٹیفائی، آپ میں کوالیفیکیشن نہیں کہ آپ صحیح کو آئیڈینٹیفائی کریں. آپ قرآن کو نہیں پڑھ سکتے. آپ کہتے ہیں یہ حدیث قرآن کے مطابق اگر ہے تو صحیح ہے، لیکن آپ قرآن کو بھی نہیں پڑھ سکتے نا. مشکل یہ ہے. دیکھیے عرض کرتا ہوں, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ لا يدخل الجنت جسد غزی بالحرام, یہ حدیث ہے. لا کیا يدخل لا يدخل الجنت الجنت جسد غزی بالحرام. جس دن وقت لا کیا يدخل الجنت, وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا جس نے حرام کی غذا کھائی ہو. جسمن. ٹھیک ہے, اوکے، یہ کس حدیث کتاب ہے میں اور لکھی ہے؟ یہ اوکے بخاری کی روایت ہے. اوکے. ٹھیک ہے, کہ وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا جس نے حرام کی غذا کھائی ہوگی. یہ بالکل عقل پر بھی اترتی ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اگر میں آپ کی جائیداد کے اوپر قبضہ کر کے کھاؤں گا تو کیا مجھے جنت میں جانا چاہیے؟ لیکن اگر کوئی لکھ دیتا ہے کہ جس نے سبحان اللہ و بحمدہ 40 دفعہ پڑھ لیا یا 400 دفعہ پڑھ لیا تو اس کے چاہے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو جائے وہ بخش دیے جائیں گے. از اٹ پاسبل؟ تو ایسی چیزوں کو اس دیکھا کے جائے گا شرائط کہ ہوتا ہے نا. قرآن تو کیا بھائی کہتا ہے. تو صاحب پروفیسر, آپ جو ہے نا، ہاں آپ پہلے اچھا اپنے مذہب کو سیکھ لیں اچھی طرح سے. ادھر پھر دیکھیں ہم یہ ادھر ہم نے نہیں سیکھا آتے. کہاں؟ تھینک دیکھیں یو سر، تھینک یو سر. دیکھیں ہم ادھر نہیں آتے کہ وہ باتیں ہم لوگوں کو ایکسپلین کریں جو سب کو پتا ہے. اوکے، جو سب کو پتا ہے. میں ہم اسی ادھر پر اس لیے آنا نہیں چاہتا آتے. تھا کہ اوکے، تھینک یو سر، تھینک یو. آج میں آپ سے نہیں سنیں نا آپ, میں آج آپ سے سننا چاہتا تھا کہ اسلام کا ایک چیپٹر ہے آپ کا پرابلم ہے کہ اسلام اس کے کے ساتھ. اندر آپ کا پرابلم صرف شیعوں کے ساتھ نہیں، آپ کا پورا اسلام کے ساتھ پرابلم ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارا جو پروگرام ہے، آپ دیکھیں نا دیکھیں آپ اپنے جو ججمنٹ ہے نا وہ ایک دم سے نہ دیجیے. پہلے سنیں تو صحیح نا, اوکے سنتے ہیں. پہلے سنیں تو صحیح کہ میں کیا کہنا ٹھیک ہے، چاہتا ہوں. آپ اپنا ہاں جی, سوال کریں. میں آپ کو ایک سوال کا اسلام فرصت کے دے دیتا ہوں. آپ اپنے سوال کر لیں، اس کے بعد میں دوسرا کالر کو لوں گا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اچھا آپ کسی ٹھیک کو ہے, ریپرزینٹ یہ نہیں کر آپ رہے. اصول کافی کی, اچھا آپ ایک وہ لے آئیں. یہ ہے اصول کافی, اس کی جلد ہے نمبر 3, باب نمبر ہے 123, اور اس کا نام لکھا ہے مولود صاحب الامر علیہ السلام. حدیث نمبر مولد جو میرے صاحب پاس الامر. ہے وہ ہے 29. اوکے اوکے، اس میں کیا لکھا؟ آپ خود مشکل کیا پڑھیں گے آپ یا میں پڑھوں؟ آپ پوچھیں لیں، آپ سوال ہاں کریں. آپ مجھے میں پڑھ لیں. ہاں سوال یہ ہے اس کے اندر کہ علی بن محمد سے مروی ہے کہ جعفر برادر امام حسن عسکری نے فروخت کر دی تمام کنیزیں وہ بات امام ہوئے نا علی اس پہ. زکی علیہ السلام کی. اور پہلے بھی آپ نے سوال کیا تھا نا، اس کا جواب دے دیا ہم نے. یہ تو پہلی دفعہ نہیں پڑھ رہا، پہلے بھی آپ نے پڑھا تھا. وہ دوسری تھی. نہیں یہ چھوڑیں. وہ نہیں تھی, یہ وہ نہیں اوکے، تھی. آپ کا پرابلم ہے. آپ کا اور پرابلم ہے، سائیکولوجیکل پرابلم. اور بھائی یہ کنیز وغیرہ یہ صرف شیعوں میں نہیں ہے، یہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کنیزیں تھیں. چھوڑ دو بھائی، معاف کرو اس کو. کیوں بھائی؟ پہلے بھی میں نے کہا تھا آپریٹر اس آدمی کو نہیں دینا لنک. یہ کہتا ہے اسلام میں کیوں کنیز ہے؟ ان کے امام کنیزوں کے خرید فروخت کرتے تھے. حدیث تو پڑھنا آتا نہیں ہے. پہلے سیکھ لو حدیث پڑھنا، پھر آ کے اعتراض کرو.